बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तक न्यूज़ के साथ मैं हूं अतर कसूरी और मैं हूं आसफ भट्टी। शामिल करते हैं आज की कुछ खास खबरें। सबसे पहले चलते हैं मुस्तफा आबाद की जानब। मुस्लिम नून के रहनुमा वफाकी वजीर आसन इकबाल ने अखुवत कॉलेज मुस्तफा आबाद का दौरा किया। अखुवत कॉलेज के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर अमजद साकिब ने मेहमान खसूसी आसन इकबाल का इस्तकबाल किया। तफसीलात मलिक अलियास की इस रिपोर्ट में। अखुवत कॉलेज एक ऐसा इदारा है जहां इल्म की कीमत नहीं लगाई जाती। यहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं जो फीस अदा नहीं कर सकते। वो इस वक्त फीस अदा करेंगे जब वो फीस अदा करने के काबिल हो सकेंगे। चकवाल, फैसलाबाद और कराची में भी ऐसे बहुत से कैंपस मौजूद हैं जहाँ बच्चों को तालीम के जेवर से मुस्तफीद किया जा रहा है। अखुवत एक मिनी पाकिस्तान है जहाँ चारों सूबों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बात अखुवत फाउंडेशन के सरपरस्त आला डॉक्टर अमजद साकिब ने दौरान खताब की। रहमान की आमद की वजह से और इस सालाना इज्तिमा जिसमें वो तमाम तलबा शामिल होते हैं जो इस मादरे इल्मी से इल्म हासिल करके ज़िंदगी में अपना मुकाम पैदा करते हैं। ताक़ीब में आप सब का आने का बहुत शुक्रिया। The words that you gave us about the growth and development of Pakistan and the challenges faced promoted a tremendous amount of thought with me. Your encouragement that Pakistan has the tremendous talent to achieve if we had the thoughts of the glass half full. But the challenge is to you, our young people, our youth, our alumni, because you are the future. You have to take up that baton. You have to create a positive future for Pakistan, for you and for your families. अखुवत फाउंडेशन का वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने दौरा किया जहां तुलबा ने इन्हें कॉलेज की अफादियत के बारे में ब्रीफिंग दी। अहसन इकबाल ने दौरान खताब कहा कि 1947 में जब पाकिस्तान बना यहाँ उस वक्त ना यूनिवर्सिटियाँ थी ना फैक्ट्रियाँ थी। ये हिंदुस्तान का पसमानदा इलाका था जहाँ वसाइल की तकसीम के दौरान भी हमारा हिस्सा रोक लिया गया। वो चाहते थे कि 1-2 साल ही में पाकिस्तान का वजूद खत्म कर दिया जाए। 1947 में जब पाकिस्तान कायम हुआ तो इस धरती पे ना यूनिवर्सिटियां थी, ना कोई इंडस्ट्री थी, ना किसी तरक्की का कोई साया था। ये हिंदुस्तान का पसमानदा तरीन इलाका था। और जब पाकिस्तान बनाया गया तो हम वसाइल से महरूम कर दिए गए। भारत ने जो तकसीम के बाद वसाइल की तकसीम होनी थी उस हिस्से को भी रोक के कोशिश की कि शायद इस बेसरो सामानी के साथ ये मुल्क 1-2 साल में अपनी जिद पूरी करके कि ये अलहदा होना चाहते हैं, ये नॉन वाइबल मुल्क होगा और ये पके हुए फल की तरह 1-2-4 साल में हमारी झोली में आ जाएगा। पाकिस्तान पर लाखों मुहाजिरीन का बोझ था। पाकिस्तान का खजाना खाली था। लेकिन वो नस्ल जिसने कायद आज़म अलैहिर्रहमा की क़यादत में पाकिस्तान हासिल किया, उन्होंने मेहनत के साथ, नहायत डेडिकेशन के साथ न सिर्फ ये कि इस मुल्क के इब्तदाई इंतजामी मुआशी मसले हल किए, बल्कि रफ्ता रफ्ता इस मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल भी किया।
آج ہم پاکستانیوں کی ہمت اور جرات سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے اور دشمنان اسلام آج بھی مختلف حربوں سے اسے توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مگر اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک کی حفاظت اللہ کریم کر رہا ہے۔ ملک الیاس احمد، آپ تک نیوز، مصطفیٰ آباد۔ اب چلتے ہیں داؤد کھیل کی جانب۔ القائم میڈیکل کمپلیکس گلن کھیل کا ایک اور آسن انقلابی اقدام، القائم ہسپتال میں بلڈ بینک کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب پر رپورٹ کریں گے عابد حسین شاہ۔ جی بالکل، یہ القائم میڈیکل کمپلیکس گلن خیل ہے جس کو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، اور یہاں پر ہر قسم کا علاج، ہر قسم کے آپریشن صحت کارڈ پہ ہوتے ہیں، اور سی او جو ہیں اس کے ڈاکٹر ملک محسن، انہوں نے ایک اور ایسا اقدام جو ہے وہ اٹھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر بلڈ بینک کا جو ہے وہ افتتاح کیا ہے آج، اور انہوں نے اس کا بندوبست کیا ہے کیونکہ یہاں جو ڈیلیوری، خاص کر ڈیلیوری کے وقت جو خواتین کا اگر خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے ان کی اموات کا خطرہ ہوتا تھا، اور انہیں پھر پنڈی، میاں والی یا دیگر دوسرے اضلاع میں ان کو جو ہے وہ ریفر کرنا پڑتا تھا خون یہاں پر اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہت بڑا اقدام ہے ڈاکٹر ملک محسن کا، اور یہاں پر اب جو ہے یہ پریشانی اور یہ علاقے کے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے۔ یہاں پر ضلع میاں والی کے علاوہ ضلع اٹک تک کے لوگ جو ہے وہ یہاں آتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ علاج کراتے ہیں، اور ہر قسم کے آپریشن جو ہے وہ کراتے ہیں۔ سید عابد حسین، آپ تک نیوز، داؤد خیل، میاں والی۔ چلتے ہیں ہرونہ آباد کی جانب۔ ثانیہ APS کے حوالے سے ہرونہ آباد میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نوجوانوں نے شمع روشن کر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ دیکھتے ہیں فیصل مجید کی یہ رپورٹ۔ ہمارے رپورٹر فیصل مجید کے مطابق 16 دسمبر ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی یاد میں ہرونہ آباد کے نوجوانوں نے میونسپل کمیٹی کے سامنے شمع روشن کر کے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا اور ریلی بھی نکالی۔ ریلی میں شریک شرکاء کا کہنا تھا کہ ثانیہ آرمی پبلک اسکول میں شہید ہونے والے ننھے پھولوں کو ہم نہیں بھولے، ہم اپنے ننھے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، اور وہ اساتذہ جنہوں نے بچوں کو بچاتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تقریب کے آخر میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں داؤد کھیل سے۔ داؤد کھیل سکندر آباد میں یونیٹیلٹی سٹور میں آٹے کی کمی کے باعث ہونے والی لڑائی میدان جنگ بن گئی۔ ڈنڈوں اور سوٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ مزید آگاہ کریں گے داؤد کھیل سے سید عابد حسین شاہ۔ جی بالکل، یہ سکندر آباد یوٹیلٹی سٹور ہے جی داؤد خیل سکندر آباد میں، اور یہاں جو آٹا آیا ہے وہ آٹا تھا 300 گٹو، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین جو ہے وہ صبح 8 بجے ہی آ کر لائنوں میں یہ لگ جاتے ہیں، اور آج ان کی جو ہے وہ یہ آٹا کے لینے کی وجہ سے آپس میں یہ 2 خاندان ہیں، ایک خیر آباد کا رہائشی ہیں سنگوال برادری، اور دوسرے جو ہیں یہ لوبری ایک گاؤں ہے اس کے رہنے والے ہیں، اور یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور خوب انہوں نے جو ہے ایک دوسرے کو مارا پیٹا ہے، جس سے ڈنڈوں اور آئینی جو ہے راڈوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے، اور پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئی ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی ہے، اور ایک شدید زخمی ہے جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سید عابد حسین، آپ تک نیوز، داؤد خیل، میاں والی۔ رخ کرتے ہیں جھنگ کی جانب۔ اسپورٹس سرگرمیوں کے حوالے سے نوجوانوں میں کھیل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دی ایجوکیٹر اسکول ہرونہ آباد کیمپس کی جانب سے دی گئی دعوت پر فخر پاکستان عالمی میڈلسٹ محمد عالم جٹ ماس ریسلر نے ادارے کا وزٹ کیا۔ مزید تفصیلات سلیم ہاشمی کی اس رپورٹ میں۔ میاں محمد احمد سکھیرا، ڈائریکٹر دی ایجوکیٹر ہائی اسکول ہرونہ آباد، اور رانا احمد سے ملاقات کے دوران اسکول میں ہونے والے اسپورٹس گالا کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ شرکاء کے درمیان اسکول میں اسپورٹس کو فروغ دینے کا عہد کیا گیا۔ اس حوالے سے لالا عالم جٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈنٹ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی بھرپور حصہ لیں تاکہ ان کی ذہنی نشوونما ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوان نسل کو اسپورٹس کی جانب راغب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ کھیلوں کے میدان آباد کر کے نوجوانوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے ساتھ بہت سی معاشرتی برائیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ اکیڈمی میں منعقد ہونے والے آج کے اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ فرسٹ پوزیشن لی۔ حکومت کو ایسے ایونٹس کرواتے رہنا چاہیے تاکہ پلیئرز کو اور آگے آنے کا موقع ملے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے جنگ میں، کہ جنگ میں آرچری کے تھرو ہم نے ایج گروپ کا خیال رکھا ہے، اور انشاءاللہ اگر اس طرح یہ لوگ اپنی گیم کرتے رہے اور ہمیں سپورٹس میں ہم اس کو اور بیسٹ طریقے سے پرفارم کرواتے رہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو اور بھی ڈیولپ کیا جائے، اگر ہوتا رہے تو وی فیل کہ اولمپک جو ہمارا میڈل ہے انشاءاللہ ان بچوں کی وجہ سے آئے گا۔ یہ بالکل ڈسٹرکٹ آرچری چیمپئن شپ جو ہے یہ اسپورٹس اسٹیڈیم میں جنگ میں جو ہے وہ جاری ہے،
تو ماشاءاللہ بڑا اس کو ہم نے سارے اس کا ایونٹ جو ہے اس کو محظوظ بھی ہوئے ہیں، انجوائے کیا ہے، اور بچے اور بچیاں جو ہے انہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا، اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو نئی نسل کو کئی دوسری منفی سرگرمیوں سے دور رکھا جا سکے گا، اور انہی کھیل کے میدانوں سے باصلاحیت کھلاڑی ابھر کر سامنے آتے ہیں جو دنیا میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کر کے ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ سلیم ہاشمی، آپ تک نیوز، جنگ۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں داؤد کھیل سے۔ شیعہ علماء کونسل کے جنرل سیکرٹری علامہ شبیر حسین مسمی نے مارس اینڈس الفجر انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا۔ علامہ شبیر حسین کے وزٹ پر عابد حسین کی رپورٹ۔ جی بالکل، آج علامہ شبیر حسین مسمی جو شیعہ علماء کونسل پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں، الزہرا اکیڈمی کراچی کے وہ چیئرمین ہیں، انہوں نے ماڑی انڈس اور پکی شاہ مردان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سید افتخار حسین نقوی سابقہ ممبر اسلامی نژادی کونسل سے ملاقات کی، اور انہوں نے الفجر یونیورسٹی کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان جو بنا ہے وہ سب کی محنتوں سے بنا ہے، اس میں ہر قوم، ہر ملت، ہر مسلک کا خون شامل ہے۔ انہوں نے کہا اب جس کا خون شامل ہوتا ہے وہ اس ملک کے خلاف سازش نہیں کرتا، سازش وہ کرتے ہیں جس نے اس وقت اس ملک کی مخالفت کی ہو یا اس ملک کے لیے قربانی نہیں دی ہو یا اس زمانے میں وہ تھا ہی نہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ کون سا ملک ہے جس میں چاروں موسم ہوں، دریا ہوں، بے شمار مدنیات ہو؟ کون سا ملک ہے جس میں امیر اور غریب ہر قسم کا میوہ کھا سکتا ہو؟ انہوں نے کہا پہلے سازش کرنے والوں نے دہشت گردی کے ذریعے ملک کو تباہ و برباد کیا، لا تعداد پاکستانی جو ہے وہ شہید ہوئے، مکتب و مسلک کے لوگوں کو آپس میں لڑایا گیا۔ جب دیکھا کہ دھماکوں اور گولیوں سے اتحاد پارا پارا نہیں ہوتا تو انہوں نے اس میں تفرقہ کا بیج بو دیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا اس ملک کا اہم کردار ادا کرنے کا ایک ادارہ ہے، اور وہ اپنا کردار اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ادا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی معاشی ترقی اور پاکستان میں استحکام اور پاکستان میں خوشحالی جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے میڈیا کے کردار کو سراہا، انہوں نے کہا کہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کرے۔ سید عابد حسین، آپ تک نیوز، داؤد خیل، میاں والی۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ دا کڈ لینڈ اسکول سسٹم چک دولا کی افتتاحی تقریب کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کی سماجی شخصیات کے علاوہ بچوں کے والدین نے بھرپور شرکت کی۔ رپورٹ کے حوالے سے آگاہ کریں گے سید صغیر شاہ۔ دا کڈس لینڈ اسکول سسٹم چک دولا کی افتتاحی تقریب کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ بھر کی اہم شخصیات اور بچوں کے والدین نے بھرپور شرکت کی۔ ادارے کی انتظامیہ نے بتایا کہ ہم جدید تعلیمی نظام ملٹی میڈیا کمپیوٹر لیب، سائنسی لیب کے ذریعے پھولوں جیسے پیارے پیارے بچوں اور بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا عزم لے کر اس براج کا آغاز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور، نارووال کے بعد اب چک دولا اور اس کے گرد و نواح کے بچے بھی جدید تعلیمی نظام کے مطابق حسین امتزاج کے ساتھ اپنے روشن مستقبل کی نوید کے بنیں گے۔ اسکول کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد سہیل یوسف نے کہا کہ ہم جدید نظام تعلیم کے عین مطابق بیسٹ کوالیفائیڈ اور محنتی سٹاف اور والدین کی خصوصیات وجہ سے اہل علاقہ کے بچوں اور بچیوں کو اچھے تعلیمی معیار کے ساتھ ہر قسم کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے قابل بنا کر ہی دم لیں گے۔ اس موقع پر چودھری محمد نواز گجر، حافظ محمد شباز قادری، مجاہد حسین صابر پیا، حافظ مشتاق احمد چودھری، عبداللہ منظور اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سید صغیر حسین شاہ، نارووال۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہرونہ آباد سے۔ ہرونہ آباد میں ابر کرم اسٹوڈیو میں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کا اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت ڈپٹی جنرل سیکرٹری پنجاب محمد اختر جویا اور ضلع بہاول نگر علماء کرام و مشائخ دین کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی نے کی۔ اراکین کمیٹی کی ضیافت پر شکریہ ادا کیا گیا۔ ہمارے رپورٹر فیصل مجید کے مطابق
इस मौके पर तहसील हनूनाबाद के जमी अरकान कौमी अमन कमेटी की जानब से अमन व सलामती और इत्तेहाद व इत्तफाक के क़याम के सिलसिला में की गई कोशिशों का तज़किरा भी किया गया। मोहतरम अख्तर जोया, प्रोफेसर गुलाम मयूद्दीन, मियाँ मोहम्मद वहीद, महर फ़कीर मोहम्मद, चौधरी अली रज़ा, चौधरी शाहिद रज़ा, मोहम्मद नसीर, अल्लामा मोहम्मद वकास, बदियुज़्ज़मा, मोहम्मद सज्जाद और दीगर अहबाब की तरफ से इस बात का ख़ुसूसी आदा किया गया कि अमन व सलामती, इत्तेहाद व यगानगत, बैनुल मज़ाहब व बैनुल मसालक हम आंगी के फ़रोग़ और मुल्क व मिल्लत के मफाद के लिए अपनी तमाम तक कोशिशों को बुनियाद लाया जाएगा। इस मौके पर नए अरकान मोहतरम चौधरी अली रज़ा, अल्लामा मोहम्मद वकास, बदियुज़्ज़मा की शमूलियत पर इन्हें मुबारकबाद भी पेश की गई। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए जुड़े रहिए आप तक न्यूज़ के साथ। अब देखते हैं प्रोग्राम हर सच आप तक मियां नवाज करीमी के साथ।